औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज ई लर्निंग उर्दू क्लास में खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक और मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी काफ़ी अहम है, लिहाजा दिलजमी के साथ लेक्चर्स लें ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि आज के चैप्टर में पेपर में बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं। इसके अलावा इक़्तिबास के लिहाज से भी आज का मौजू बहुत अहम है। ठीक है, तो चैप्टर के लिहाज से कोई भी सवाल हो तो फिर आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जब आए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर के आगाज़ से पहले चंद सवालात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें आपकी ज़हन में होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आज हम इंतहाई बड़े जो है ना इंतहाई बड़ी शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ और सबसे ज़्यादा हमारे लिए काबिल जो है ना मोहतराम है। तो सवाल क्या है, अल्लाह का आखिरी नबी कौन है? कौन है अल्लाह का आखिरी नबी? ये आप सब जानते हैं। सीरत निगारी से क्या मुराद है? ठीक है, सीरत निगारी से क्या मुराद है? सीरत का मतलब क्या है? किरदार है। ठीक है, किरदार निगारी। ठीक है, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? नबी और रसूल में फ़र्क क्या है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये सवाल तो बेसिक जो ना मामूली नोयत के हैं, इब्तिदाई नोयत के हैं, आपको इन सब का जवाब मालूम ज़रूर होगा। तो आज चलते हैं अब आज के मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अखलाक नबी से क्या बनाते हैं, यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 अम्बिया नाजिल किए। इसके बाद इन तमाम अम्बिया को जो ना अपने जो ना मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए इनकी जिम्मेदारी दी, और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत इन तमाम जो ना 1,24,000 से ज़ायद पैगम्बरान में से सबसे अव्वलीन दर्जे पर फाइज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इन तमाम पैगम्बरान से सबसे अफजल है। ठीक है, तो आज हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये तीनों लेक्चर्स आपके समझ में आएंगे। लेक्चर के दौरान कोई भी सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ कराएंगे। देख लें, जब भी आप मुसन्निफ़ का तारुफ कराएं तो फिर बात ज़हन कीजिएगा कि बाज़ औक़ात तलबा जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुसन्निफ़ का तारुफ लिखना है या शायर का तारुफ। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब आप शेर की तशरीह कर रहे हों तो फिर इसमें आपने शायर का तारुफ लिखना है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी इक़्तिबास की तशरीह कर रहे हों तो फिर नस्र में क्या लिखेंगे? मुसन्निफ़। ठीक है, नस्र में आप मुसन्निफ़ लिखेंगे, शेर में आप शायर लिखेंगे। ये चीज़ आपके जहन में रखिएगा। बाज़ तलबा पेपर्स में ये गलती कर जाते हैं कि जो ना जब नस्र लिख रहे होते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ में शायर का लिख देते हैं, जब शेर की तशरीह कर रहे तो मुसन्निफ़ का तारुफ लिख देते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा। जब शेर की तशरीह कर रहे हों तो फिर आप क्या लिखेंगे हवालों में? जब आप हवाले दे रहे हों तो फिर शायर का तारुफ। ठीक है, इसी तरह जब नस्र में इक़्तिबास वगैरह की तशरीह कर रहे हों तो फिर आप मुसन्निफ़ का तारुफ लिखेंगे। आज के जो ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शिबली नमानी। ठीक है, शिबली नमानी 1857 में पैदा हुए और 1914 में इंतकाल कर गए। ठीक है, असल नाम इनका क्या है? मोहम्मद शिबली। शिबली नमानी का असल नाम क्या है? मोहम्मद शिबली है। ये शिबली का मतलब क्या है? शिबली का मतलब है शेर का बच्चा। ठीक है, इसका मतलब अरबी नाम है, इसका मतलब है शेर का बच्चा। तखल्लुस, इनका तखल्लुस शम्सुल उलमा। ठीक है, तखल्लुस क्या है? अक्सर जो ना शायर और अदबा हज़रात क्या करते हैं, अपने जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की तसानीफ़ में अपने नाम की जगह कोई दूसरा नाम रख देते हैं, उसको तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, अपने असल नाम की जगह पर जो नाम दूसरा नाम रखा जाता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस में क्या है? शम्सुल उलमा। शम्स अरबी में कैसे? सूरज को कहते हैं। उलमा यानी तमाम उलमा का सूरज। ठीक है, तमाम उलमा का सूरज, ये इनका तखल्लुस है। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह इनके वालिद का नाम है। आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ हिंदुस्तान से ही हासिल की। इसके बाद तालीम की तकमील के बाद अलीगढ़ कॉलेज में अरबी के उस्ताद की हैसियत से इन्होंने
کام کیا. ٹھیک ہے, اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, علی گڑھ کالج میں عربی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اس کے بعد تحقیق کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے. انہوں نے اپنے مختلف قسم کی تصانیف سے پہلے تحقیق کا کام سر انجام دیا اور اپنی کتابوں کی تصنیف سے پہلے دنیا کی بہت سارے ممالک کا انہوں نے دورہ کیا اور ان ممالک کی مختلف قسم کے لائبریریز میں کتابوں کا مطالعہ کیا. اس کے بعد اپنی تصانیف کو انہوں نے مکمل کیا. اب انہوں نے وہ کون کون سے ممالک ہیں جن میں انہوں نے اپنی تحقیق کے حوالے سے سفر کیا, تو ان میں مصر, ترکی, روم اور شام کا سفر شامل ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتابیں لکھنے سے پہلے کیا کہ تحقیق باقاعدہ طور پر تحقیق کی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی تصانیف مکمل کی ہیں. تو کہاں کون کون سے ملک میں انہوں نے تحقیق کی تھی؟ مصر, ترکی, روم اور شام. ٹھیک ہے, ان تمام ممالک کا سفر کیا, وہاں موجود لائبریریز میں موجود تمام کتابوں کا بغور مطالعہ کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی تصانیف شروع کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ترکی کے بادشاہ نے ان کی جو ہے ان تمام کارنامے کی وجہ سے ترکی کے بادشاہ نے انہیں جو ہے تمغہ مجیدی عطا کیا تھا. ٹھیک ہے, ترکی کے بادشاہ انسپائر ہوئے ان سے, ان کی تخلیقی کارناموں سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے انہیں انعام کے طور پر تمغہ مجیدی عطا کیا تھا. شبلی نعمانی جو ہے نا اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب, ماہر قانون, عالم دین اور مورخ بھی تھے. ٹھیک ہے, دیکھ لیں اگر آپ ان کی شخصیات کی خصوصیات کی بات کر لیں, ان کے قدر و قامت کی بات کر لیں, تو عام طور پر ہماری زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو بڑے بڑے دعویدار ہوتے ہیں وہ ایک ہی جنا مضمون میں ماہر ہوتے ہیں, ایک ہی مضمون میں جو شہرت رکھتے ہیں. لیکن شبلی نعمانی دیکھ لیں کتنے جو مضامین میں یعنی کتنے قسم کے شعبہ زندگی میں جو مہارت رکھتے ہیں. ادیب بھی ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, ٹھیک ہے, عالم دین بھی ہیں, مورخ بھی ہیں. مورخ کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ لکھنے والا. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی تاریخ لکھتے ہیں نا اس کو مورخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ہی شخصیت ہونے کے باوجود بہت سارے جو بہت ساری چیزوں میں جو مہارت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, مورخ بھی ہیں. یہ تمام خصوصیات شبلی نعمانی کی جو خصوصیات میں شامل ہیں. ایک ہی شخص ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ جو انہوں نے اب کامیابی حاصل کی, یعنی دنیا کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا. اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کریں تو ان کی تصانیف میں سب سے پہلی تصانیف کیا ہے؟ المامون. ٹھیک ہے, کتاب کا نام ہے المامون. یہ کتاب جو ہے نا خلیفہ مامون الرشید کی سوانح عمری ہے. ٹھیک ہے, خلیفہ مامون الرشید کی سوانح عمری. سوانح عمری کیا ہے؟ جب کسی کتاب میں کسی شخص کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہو, پیدائش سے لے کر موت تک کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہو, تو اس کو سوانح عمری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے عمر کا احاطہ کیا جاتا ہے, تمام چیزیں واقعات اس میں بیان کی جاتی ہیں. سیرت النعمان. ٹھیک ہے, سیرت النعمان حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت نگاری. ٹھیک ہے, حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت نگاری. ٹھیک ہے, سیرت نگاری مطلب کردار, یعنی جو کردار ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں, کسی زندگی کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کو بیان کرنا, اس کو سیرت نگاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہیں الفاروق. حضرت عمر کی سیرت بیان کی گئی, حضرت عمر کی پوری زندگی کا اس کتاب میں احاطہ کیا گیا. اس کے بعد ہیں الغزالی. ایک کتاب کا نام ہے امام غزالی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. امام غزالی کے متعلق تمام چیزیں اس کتاب میں شبلی نعمانی نے تحقیق کے بعد اس میں بیان کی گئیں. سوانح عمری مولانا روم. ٹھیک ہے, مولانا روم کی سوانح عمری لکھی ہے, مولانا روم کی پوری زندگی کا اس کتاب میں احاطہ کیا گیا ہے. اس کے بعد اگر ان کی تصانیف کی بات کریں تو مقالات شبلی. ٹھیک ہے, ان کو کتاب میں جمع کیا گیا ہے. سیرت النبی. ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اتنی بڑی تحقیق کے بعد, ان تمام ممالک کا سفر کرنے کے بعد, بڑی تحقیق کے بعد اور جستجو کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسی سبق سے ماخوذ ہے, اسی سبق سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سیرت النبی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک جامع کتاب آپ نے تصنیف کی, یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں, سیرت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو پھر سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا.
ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتی ہیں. دیکھ لیں کیا حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں. خدا کی قسم، خدا کبھی آپ کو غمگین نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ حضور کے ازواج میں سے ہیں. ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ نے عرب کے مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تجارت میں ان کا بہت بڑا نام تھا، لیکن انہوں نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد وہ تمام اپنی استطاعت مال و دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی تھی، اور تمام انہوں نے اپنے مال و اسباب دین اسلام کے لیے صرف کر دی تھی. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ آپ مقرضوں کا قرض ادا کرتی ہیں اور قرض دار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرض ادا کرتے تھے، اور غریبوں کی مدد کی اعانت کرنا کیا ہے، مدد کرنا. ٹھیک ہے. غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے. حق کی حمایت، ہمیشہ حق کا ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، چاہے جتنے بھی مشکل وقت کیوں نہ ہو، آپ حق کی حمایت ضرور کرتے تھے اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے. مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ شریک ہوتے تھے. حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تمام چیزیں کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھیں. ٹھیک ہے. اخلاق نبوی کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں. دیکھ لیجیے گا. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا. حضرت کی عادت تھی کسی کو برا بلا کہنے کی نہ تھی. برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے. حضرت عائشہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں حضرت عائشہ بھی، تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کی برائی کے بدلے کیا کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے. ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرتے تھے. ان کو بلکہ نہ صرف ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے بلکہ ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کرتے کہ ان کو وہ نصیحت عطا کرے. ٹھیک ہے. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا اپنے گھر کی چھت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کیا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ جو گھر کے وہ پڑے ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھینکتی تھی. لیکن چند عرصہ گزرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس راستے سے گزرے لیکن کوئی کوڑا کرکٹ پھینکنے والا نہ تھا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. آپ اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہیں اور بستر مرگ پر ہیں. تو آپ بوڑھی عورت کی عادت کرتے ہیں اور ان کی صحت کی دعا کرتے ہیں. اس طرح وہ بوڑھی عورت کیا ہے، مسلمان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ تمام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر تھے. آپ راست گوئی اور سچائی کا پیکر تھا. پوری وہ عرب کا معاشرہ اس وقت جہالت اور رسوائی کا زمانہ تھا. کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تو آپ پر بہت ساری مصیبتیں آئیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو عفو درگزر کیا، ان کو معاف کیا اور ان کی نصیحت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند رہنما اصول کے بارے میں کہیں گے کہ وہ کون کون سے اصول تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان اصولوں کو پابندی سے ان پر عمل کیا. آپ ان اصولوں میں سب سے پہلے کہ آپ کبھی کسی سے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیتے تھے. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی معاملات کو لے کر کسی بھی شخص سے کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ حالات خواہ جو بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو نہیں مارتے. آپ کی زندگی میں یہ چیز بالکل نہیں تھی کہ وہ کسی غلام کو جو گھر پہ کام کرنے والی عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں اور جانوروں کو بھی نہیں مارتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بھی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. ابھی ہم دیکھیں تو بہت سارے معاملات میں، بہت سارے اوقات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والے یہ لوگوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے. لہٰذا
یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ احکام کے منافی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا اپنی زندگی میں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. گھر پہ کام کرنے والے بھی جو ہے نا وہ ایک قابل عزت ہیں, ان کی بھی اپنی عزت ہے, لہٰذا کسی کی عزت مجروح کرنا ہمارے جو ہے نا دین میں نہیں ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے ممانعت کی ہے. تیسری چیز کیا ہے, کسی کی بھی جائز جو ہے نا کو حقوق کو رد نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, کسی کی جائز حقوق کو رد نہیں کرتے تھے, کسی کی جائز درخواست کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رد نہیں کرتے تھے. جب بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی درخواست کرتے تو آپ ان جائز جو ہے نا درخواست کو آپ ضرور جو ہے نا ان کے کیا کہتے ہیں درخواست کو پورا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی پوچھتے یا کوئی جو ہے نا درخواست کرتے تو آپ انہیں ان کی بات پوری کیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں. دیکھ لیں یہ آداب ہیں گھر پہ تشریف لانے کا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جب گھر آتے تو انتہائی خندہ پیشانی تھے, ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے. جی اب اس طرح سے آپ گھر میں داخل ہوں گے تو پھر ہمارے گھر کا جو نا معاملات, گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی ان چیزوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر ضرور چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں جاتے تو پھر پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے. یہ دیکھیے آداب جو نا اس کے آداب کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, گفتگو کے آداب کے, بیٹھنے کے آداب الگ الگ آداب ہیں, ان آداب کے خلاف ہیں کہ آپ ٹانگیں پھیلا کر کسی جگہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی عادت یہ نہیں تھی کہ آپ ٹانگیں پھیلا کر کسی جگہ نہیں بیٹھتے تھے. جب بات کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے انتہائی ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے. اتنے آرام سے گفتگو فرماتے کہ جب کوئی آپ کی بات یاد کرنا چاہو تو آرام سے وہ یاد کر سکتے تھے. یہ آداب گفتگو ہیں کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر بات کر لیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ آداب گفتگو میں شامل ہے کہ آپ بات کو آرام سے رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر کریں تاکہ سننے والے آپ کی بات آسانی سے سمجھ سکیں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی نے جو نا کیا جواب دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سوال کیا تھا, جس پر حضرت علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا دیکھ لیں. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ خندہ جبین. ٹھیک ہے, خندہ جبین, جبین کس کو کہتے ہیں, پیشانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہنستے مسکراتے رہتے ہیں ہمیشہ. نرم خو, انتہائی جو نا نرم مزاج کے مالک تھے. مہربان طبع, یعنی طبیعت آپ کی جو نا انتہائی مہربان طبیعت کے مالک تھے. سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. سخت مزاج نہ تھے اور تنگ دل نہ تھے, یعنی انتہائی سخاوت سخی تھے اور سخاوت فرماتے. تمام جو نا غریب غربا ہیں جو مقروض ہیں ان کی قرض ادا کرتے. لہٰذا حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جو نا آپ انتہائی خندہ جبین ہیں, نرم خو ہیں, مہربان ہیں, سخت مزاج بالکل نہ تھے, لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, جو غریب تھے ان کی خدمت بجا لاتے تھے. اگر کوئی بھی سائل جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتے تھے کہ گھر میں جو ہے نا کھانے کو کچھ نہ ہوتا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلایا کرتے تھے. یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ان سے سوال کیا تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں یہ تمام چیزیں بیان کی کہ آپ خندہ جبین ہیں, نرم خو ہیں, مہربان ہیں, سخت مزاج بالکل نہیں تھے اور تنگ دل نہیں تھے, لوگوں کو عطا کرنے والا تھا. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بالکل دور کر دی تھی. ٹھیک ہے, وہ 3 چیزیں کیا ہیں, ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے باعث جو ہے نا وہ ہیں رحمت بھی ہیں, اور انہیں ہمیں جو ہے نا ان پر جو ہے نا پیروی کرنی چاہیے ان کی. تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں, بحث و مباحثہ. ٹھیک ہے, جو ہے نا خواہ مخواہ کے بحث و مباحثہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے شامل نہیں ہوتے تھے, وہ ناپسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے, نمبر 2 کیا ہے, ضرورت سے زیادہ بات کرنا. ٹھیک ہے, ضرورت سے زیادہ بات کرنا. نمبر 2 کیا ہے, ضرورت سے زیادہ بات کرنا. ٹھیک ہے, جب بھی کسی معاملے میں ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے, جو ضرورت بات کی ہو وہی جو نہ کرتے, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے. نمبر 3 ہے, جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا. یعنی جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل اندازی نہیں کرتے تھے. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کی ہو اور جہاں پر بولنا ضروری ہو
وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل اندازی کرتے، ورنہ جو بد مطلب کی نہ ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو نا اس میں دخل اندازی بالکل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بالکل دور کرتی تھی۔ اگر ہم ان کی چند خصوصیات کی بات کر لیں تو بہت ساری خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں کہ جب بھی جو نا جب آپ کھانے پہ بیٹھتے تو جو بھی کھانا میسر ہو آپ وہ تناول فرماتے ہیں۔ اب جب ہماری زندگی میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے جو نا خامیاں نکالتے ہیں کھانے میں یا کھانے سے منع کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا وہ حکم کے منافی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پر اپنی زندگی میں خیال کرنا ہوگا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام کیا کرتے۔ دیکھ لیں سلام میں پہل کرنا اسلام میں جو نا وہ بہت جو نا وہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ جب بھی آپ سلام میں پہل کریں گے تو اجر و ثواب کو زیادہ اجر و ثواب کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو نا جب بھی راستے میں چلتے ہوئے یا کہیں بھی کوئی شخص ملے تو سلام میں پہل کیا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سلام کا جواب دینے والے سے زیادہ سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے سلام میں پہل کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود چند اہم صفات جو نا وہ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کون کون سی صفات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ موجود تھیں؟ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اخلاق کا نمونہ تھا، رحم دلی کا خندہ جبین تھے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب جو نا گیری نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کی عیب بیان نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے پوری زندگی میں کسی کی عیب بیان نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو خاموشی سے سنا کرتے تھے۔ دیکھ لیں یہ بھی آداب گفتگو میں شامل ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے بات کر رہا ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو نا اس کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، اس کے بعد ہم اپنی بات شروع کر لیں۔ یہ آداب گفتگو میں شامل ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی دوسرے کی زبان سے اپنی تعریف پسند نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہم غور کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نا وہ خود اپنی جو نا منہ سے اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو نا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا وہ تعلیمات کے بالکل منافی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو نا اپنی تعریف دوسروں کی زبان سے پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فیاض، یعنی فیاض کیا ہے؟ عطا کرنے والا، راست گو یعنی دوسروں کے راز کو چھپانے والا، ٹھیک ہے۔ نرم طبع کیا ہے؟ انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے اور خوش صحبت تھے۔ جب بات کرتے تو انتہائی بہترین انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا خصوصیات ہیں کہ وہ دوسروں کے راز کو جو نا وہ فاش نہیں کرتے تھے، انتہائی دوسروں غریبوں کی مدد کرنے والا فیاض جو تھے، نرم طبع اور خوش جو نا طبیعت کے مالک تھے۔ کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں فرماتے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بات ناگوار گزرتی تو پھر اس شخص کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں فرماتے، کیونکہ جب ہم کسی شخص کے بارے میں اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو پھر اس کی تذلیل ہوتی ہے، وہ جو نا اس کی بے عزتی کا جو نا وہ خدشہ رہتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اس شخص کے سامنے نہیں فرماتے، بلکہ وہاں موجود کسی دوسرے اصحاب کے ذریعے سے ان تک یہ بات پہنچا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کسی جگہ پر بیٹھے تھے کہ انہی کے کوئی اصحاب جو ہے نا ان کی جو ہے نا اس میں دربار میں آتے ہیں اور وہ زعفران لگا کر آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو نا ان کو جو نا اس بات کے لیے نہیں ٹوکتے، بلکہ جب وہ وہاں سے جو نا چلا جاتا ہے تو اصحاب کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ انہیں کہیں کہ وہ زعفران دو ڈالیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے اس کی خامیاں بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور کے متعلق سعد بن ابی عبادہ کا بیان، یعنی سعد بن ابی عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سعد بن ابی عبادہ جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا اصحاب میں سے شامل ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ سعد بن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جو نا خوش اخلاق تھے، ان کی خصوصیات انہوں نے بیان کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا قریبی ساتھیوں میں سے شامل تھے۔ سعد بن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
जो है ना साद बिन अबादा से मिलने गए, वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहिबजादा कैस को साथ कर लिया। यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से दोबारा अपने घर तशरीफ़ लाने लगे तो साद बिन अबादा ने अपने बेटे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेज दिया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर तक पहुँचा दिया जाए। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँट पर सवार हुए तो साद बिन अबादा के बेटे से कहा, कैस से कहा कि जो ना वो भी ऊँट पर साथ सवार हो जाए। लेकिन साद बिन अबादा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की जो ना एहतराम व तकरीम इतनी बड़ी शान वाली ज़ात के सामने जब वो साथ बैठने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो जो ना कैस क्या करते हैं, तामुल का इजहार करते हैं, यानी तामुल करते हैं, नहीं बैठते ऊँट पर। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, या तो मेरे साथ ऊँट पर सवार हो लो या वापस चले जाओ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट पर सवार हों और कैस जो है ना साद बिन अबादा का बेटा जो ना वो पैदल उनके साथ उनको घर छोड़ दें। लिहाजा जब उन्होंने तामुल किया कि वो जो ना ऊँट पर बैठने से, तो उन्होंने उन्हें वापस कर दिया और पैदल अपने साथ घर पर लेकर आने से मना कर दिया। ठीक है, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अतवार हैं। हमें भी इनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जो ना नरमखो और तबीयत के मालिक थे। पूरे अरब वाले जो ना उन्हें सादिक व अमीन के लक़ब से पुकारते थे और ताकि कुफ़ार भी अपनी अमानतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। ठीक है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तालीमात को जो ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा इन तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए। आज का लेक्चर तो यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर का आगाज़ जारी रहेगा। हमारी दुआ है कि जो ना हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बेहतर अंदाज में जो ना अपनी ज़िंदगी में इन तालीमात को मद्देनज़र रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से हमें अपने आप को हमेशा हाजिर रखना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के